اور یہ دنیا ہے، اس دنیا میں انسان جو نیک عمل انجام دے گا اس آخرت کے لیے ذخیرہ ہے. اور بہت سے احوال ایسے ہیں کہ انسان اس عمل کو انجام دے گا تو پروردگار جو ہے بہت زیادہ ثواب عطا کرے گا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ مثلاً ان سے نماز یا روزہ رکھ لینا یا حج کر لینا، دیگر امور کو انجام دینا. بہت سے ایسے اعمال ہیں جیسا کہ خود معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر محمد اور آل محمد کے صلوات پڑھے تو اس کا بے شمار جو ہے اجر و ثواب ہے. شوائب کے لیے ملتا ہے کہ جب یہ سب روزے قیامت اللہ کا حکم ہو جائے گا اسے لوگ جہنم کی طرف کھینچ کے لے جا رہے ہیں. وہ گریا کرے گا، انسان رہے گا، روئے گا، پر اس پہ سوال کرے کس کی امت سے ہو، کہے گا محمد کو. آپ بات کر لو گے جب قریب لایا جائے گا کسی طریقے سے گریا کرے گا، روئے گا کہ آپ کی حکم دے گی نامہ اعمال کا نام پہ رکھا جائے. رسول اسلام جیل سے نکال کر اس کے نام اعمال کے ترازو میں رکھ دے گے، وزنی ہو جائے گا. سوال کرے گا کہ ہم نے ایسا عمل نہیں کیا، اس وجہ کیا ہے؟ تب رسول اسلام فرمائیں گے کہ تم جو ہے محمد اور آل محمد پہ صلوات پڑھتے انہی کے لیے حکم ہے نا جو سنتے رہتے ہیں برابر محمد اور آل محمد شفاعت کریں گے. وہ وہی کہ جو اہل بیت کے چاہنے والے ہوں گے، جو اہل بیت کے محب ہوں گے. ایک شخص آیا امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کے خدمت میں اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ مولا میں آپ کا شیعہ ہوں. امام نے یہ نہیں کہا کہ میں تم کا امام نے یہ نہیں کہا. امام نے یہ کہا کہ یہ کہو کہ تم ہمارے چاہنے والے ہو، تم جو ہے ہمارے محب ہو، چاہنے والے ہو. اور ظاہر سی بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو کی صفات میں ہے کہ فرمایا جو محب ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ محب ہے نہ ایمان کے اپنی بلند درجے پہ ہے، بہت کھڑا ہے، بہت گرا ہے. سمجھے آپ، بہت زیادہ کھڑا ہے نا بہت زیادہ گرا ہے. ہمارے جیسا ہے ایسے ہی تو صفات کریں. صلوات پڑھیے محمد تو پہچان آل محمد نے بیان کیا ہے. کیوں کیا پہچان ہے؟ تمام جو ہے صفات ہے. تو الگ چیز ہے کہ ہم جو ہے یہ کہتے ہیں کہ فلاں جو ہے بڑا مومن ہے، فلاں جو ہے بہت شریف ہے، اسی کو سمجھتے ہیں نا. مثلاً جو ہے نماز پڑھ رہا ہے
नमाज के बाद जो है बाकी वगैरह लेकर बैठ कोई सलाम वलाम करे, इशारा करे, हम कहते हैं क्या बहुत बड़ा मोमिन है, यही है ना। और अगर जो है कोई दूसरी शादी कर ले, इसकी क्या बात कर, पढ़िए सलवार पढ़िए, तो हम जो है इसे मोमिन समझते हैं। मोमिन को जाहिर सी बात है कि जो रोजमर्रा जबान में इस्तेमाल करते हैं मोमिन और द्वारा जो ऐसा होता है तो फिर जो शरीर होते हैं धोखेबाज ऐसे ही को बेवकूफ बनाते हैं। पढ़िए सलवात मोहम्मद। तो जो बात जैसे फरमाया, पहली चीज तो ये है कि वो वक्त पे नमाज पढ़ेगा। कोई अगर उज़्र न हो तो फिर वो जो है ताख़ीर नहीं करेगा। और मालूम ये हुआ कोई उज़्र नहीं है फिर भी ताख़ीर कर रहा है, तो उसकी निगाह में न इमाम की अहमियत है न अल्लाह की अहमियत। फरमाया कि अव्वल चीज ये कि नमाज का पाबंद होगा। अब आप देखिए खुद जो है जनाब इब्राहिम ने इन्हीं मिसियत इब्राहिम जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब हिजाब का पर्दा परवरदिगार ने हटा दिया तो जनाब इब्राहिम ने अनवार देखे, अनवार देखे, तो सवाल किया जनाब इब्राहिम परवरदिगार ये कौन है? तो आवाज आई मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन, हुसैन। तो खुद से नाम परवरदिगार ने बताया मोहम्मद है इसके बाद ये। तो अब उसके बाद इर्द गिर्द जो है कुछ अनवार देती है, फिर जवाब मिला, फिर उसके बाद जो है डॉक्टर इमाम की याद करती है बारे इमाम तक और रवायात में भी जो है वो है। तो खुद जो है जनाब इब्राहिम ये दुआ कर रहे हैं कि परवरदिगार हमें जो है अली के शियों में करार, खुद जो है जुमरे में हमें शामिल फरमा। तो अब जो है अली का शिया कैसा होता है? अब रवायात में ये मिलता है कि मौला कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब के ज़माने में एक शख्स था, उसने कहा मौला मैं आपका शिया। ने कहा कि तुम जो है हमारे चाहने वाले हो, मोहब्बत करते हो। फिर उसके बाद इमाम ने कहा कि तुम हमारे साथ चलो। इमाम ने हुक्म दिया अपनी आंखें बंद करो। अब अपनी आंखें बंद करता है, चल लम्हे में इमाम ने कहा कि खोलो, तो खोला तो क्या देखा? एक शहर है, दूसरा शहर इस वक्त जो है दूसरे में मौजूद नहीं। फिर इमाम दूर बैठ गए और सामने जो है एक कसाब की दुकान। इमाम ने उससे कहा कि तुम उसके पास जाओ, लेकिन ये न बताना हम भी यहाँ मौजूद है। जानता भी नहीं था। इमाम ये भी कह के बताना देना गया। और जैसे ही दुकान पे पहुंचा, देखा कि नया आदमी है, आप रोज जाइए। और उसके बाद जो पैसा देखा दिया, तब उसने सवाल किया, ये बताइए कि आप इस शहर के रहने वाले हैं? उसने कहा कि हम जो है कूफा से आए। और जैसे ही सुना कूफे से आए, यानी मौला अली के शहर से, फौरन जो है ताज़ीम के लिए खड़ा हो गया। ताज़ीम के लिए खड़ा हुआ, मुसाफिया किया। मुसाफिया देखिए, मुसाफिया का भी बहुत सवाल है, वो अलग मौजूद है। मुसाफिया किया। अब उसके बाद जो है उसने ये कहा कि अब हम आपको जाने नहीं देंगे, इसलिए कि आप जो है मौला के शहर से आए हैं, लिहाजा आज जो है हमारे साथ खाना खाना, यानी मेहमान रहेंगे। तो उस शख्स ने कहा कि देखिए हम जो है तन्हा नहीं है, हमारे साथ जो है और कोई मसला नहीं, मैं भी साथ लेकर आइए।
اب جو ہے وہ شخص ساتھ لے کے گھر پہ آئے، بول دیا گھر میں، بول دیا کہ مثلا جو ہے مولا کے شہر سے مہمان آئے، لہٰذا جو ہے تمام کھانا ہونا روٹین جو ہے بنایا جائے، اس لیے کہ مولا کے شہر کا مہمان۔ اب ادھر جو ہے حاکم کو یہ خبر مل گئی کہ کوئی علی کا چاہنے والا اس کے یہاں مہمان ہے، اور جو ہے حاکم کو بھیجا، حاکم کو ادھر جو ہے بول دیا اہتمام کیا جائے، مہمان ہے۔ اب جو ہے حاکم جو ہے سپاہی آ گیا اور کہا کہ دیکھو ہم نے سنا ہے کہ علی کا چاہنے والا کوئی آیا ہے، لہذا جو ہے ہم اسے قتل کریں گے۔ ہم اسے قتل کریں گے۔ تو صاحب خانہ نے کہا کہ نہیں، وہ جو ہے ہمارے مہمان ہیں، تم جو ہے ان کے عوض میں ہمیں قتل کر دو، لیکن جو ہے وہ ہمارے مہمان ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو کہا ٹھیک ہے، پھر جو ہے تمہیں کو قتل کریں گے۔ اور جیسے یہ کہا اب اس کے بچے آگے بڑھ گئے، ایک بیٹا آگے بڑھ گیا کہ پاپا ایسا نہ کیجیے، یہ مہمان ہے، ہو سکتا ہے اس طریقے سے اہتمام نہ کر پائے، لہذا جو ہے آپ رہنے دیجیے، بلکہ جو ہے ہم قتل ہو جائیں۔ بہرحال حاکم کا حکم تھا، یہاں تک کہ حاکم لے کر گیا اس کے فرزند کو، لے جانے کے بعد اسے قتل کر دیا۔ اب ادھر جو ہے صاحب خانہ نے دسترخوان لگایا، اہتمام کیا، دسترخوان لگ گیا تو مولا علی کو جانتا نہیں تھا۔ مولا نے سوال کیا، کہا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارا فرزند کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ وہ بعد میں کھا لے گا، ایسا نہ ہو بتا دے مہمان ہے۔ کہا نہیں، آپ جو ہے بسم اللہ کیجیے، وہ میرا بیٹا بعد میں کھانا کھا لے گا۔ مولا پہچانتا نہیں تھا۔ مولا نے کہا نہیں، اسے بھی لے کر آؤ، بغیر اس کے جو ہے ہم کھانا نہیں کھائیں گے۔ اس نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، آپ بسم اللہ کیجیے۔ تب مولا نے کہا تم نے ہمیں نہیں پہچانا، امیر المومنین، جیسے ہی سنا اور تعجب کرنے لگا، کہاں یہ غریب غریب آدمی اور مولائے کائنات، تعجب کرنے لگا، کہا کہ ہم علی ہیں۔ اس کے بعد جو ہے اللہ نے حکم دیا اس کے لاش لاؤ، اس کے سامنے لایا گیا، جیسے ہی گردن کو جسم سے جوڑا رکھا، ہاتھ کو بلند کیا، کہا اور فوراً جو ہے وہ زندہ ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہے مولا علی نے اس سے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ تم ایسے ہو سکتے ہو؟ دعویٰ کر رہا تھا، کہا نہیں مولا، مولا نے یہ بتایا کہ دیکھو ادھر دینے میں کمی نہیں ہے، مانگنے میں سبحان اللہ۔ بابا سے کرنے میں جو ہے کوئی کمی نہیں، مولا کائنات جو جانوروں کے بارے میں، جانوروں کے میں آپ دیکھیے مولا علی کا جو خطبہ ہے، اگر آپ پڑھیے ترجمے کے ساتھ پڑھیے، واقعی میں غور کر کے پڑھیے گا، پھر جائیں گے کیا رک کر سوچنے لگیں گے، یعنی ایسے ایسے فطرے جانوروں کے بارے میں، انسان کو جانے کے لیے جانوروں کے سلسلے سے ترجمہ بلاغہ میں جب اور زکوٰۃ کے سلسلے سے جب بھیجا مولا علی نے ٹیکس لے کر آؤ، مولا نے آذربائیجان کی طرف جب بھیجا، پورا جو ہے نامہ پورا موجود ہے، مولا علی نے حکم دیا
کہا کہ جانا تو جانے کے بعد جو ہے پہلے سلام کرنا، یہ نہیں جیسے گورنر وغیرہ آ جائے نا مال کا ٹیکس لینے آئے کتنے گھبرا جاتے ہیں نا، گھبرا جاتے ہیں نا کہ پریشانی آ گئی. یعنی دیکھیے یعنی ایک ہی جملے میں غور کیجیے، یعنی مولا نے فرمایا کہ جا کر پہلے سلام کرنا تاکہ ایسا خوف وغیرہ نہ رہے، سلام کرنا، پھر اس کے بعد جو ہے ذکر کرنا کہ وہ جو ہے زکات دے دو، وہ بھی کہنا کہ اگر تم مانتے ہو اللہ اور رسول کو تو دو، اگر دے تو لینا، نہ دے تو پھر جو ہے چھوڑ دینا. اور کہا کہ یہ کر دینا، مطلب اگر اونٹ ہے اس میں جو ہے یہ دیکھ لیں کہ اونٹ اگر اچھا ہے لینا چاہیں اس طریقے سے، یہ نہیں تو جو سب سے بہترین اونٹ ہے وہی لیں گے ہم زکات میں ہے. اس طریقے سے عام لیتے ہیں نا چھاٹ چھاٹ کے، سے نہیں، آگے دیکھ لینا کہ اگر جو ہے بہتر وہ لینا چاہیں ان کے اوپر چھوڑ دینا. پھر لے کر آنا، تو پھر امام نے فرمایا کہ اس راستے سے نہ لے کر آنا کہ جہاں پانی نہ ہو، جہاں ہریالی نہ ہو. اگر راستے میں ہریالی ہو اور جانور دیکھے تو پھر ایسا نہیں ہے کہ کھینچتے ہوئے لے کر چلے جاؤ کہ جلدی سے مولا علی کے کائنات میں، مولا علی کی خدمت میں پہنچا دیں. اتنی جلدی نہ کرنا. بعض ہوتا ہے نا، بعض افراد جو ہے کسی کی خبر ہو جائیں گے مرنے کی سوچتے بہت جلدی کرتے ہیں، چارہ بھی مرا بھی نہیں بہت جلدی کرتے ہیں. اتنا جلدی جو ہے ہم کر دیں. ہوتا ہے بعض چیزیں، کوئی ایسی چیز ہو تو بہت جلدی جو ہے واٹس ایپ وغیرہ پہ ڈالتے ہیں کہ ہمارا جو ہے نام ہو جائے، لائک وغیرہ ہو جائے، تعریف ہو جائے. ارے بہت جو ہے دقیق نظر رکھتے ہیں. ایسے ہی لوگ کرتے ہیں کہ گھر میں کچھ لائک نہیں چاہتے، باہر ہی ہو جائے تو چاہتے. پڑھیے سوال تو آج ہوتے ہیں اس طریقے سے شہرت کے چکر میں جو ہے کرتے ہیں، شہرت ہو جائے بس کسی طریقے سے. یہاں میں کوئی شہرت نہیں، جب اللہ چاہتا ہے اسی کی شہرت ہوتی ہے. اور یہ سوال محمد جانور کی بڑا تفصیلی خطبہ ہوگا، نہیں جا رہے ہیں. جانور کے سلسلے سے اس طریقے سے امام نے جو ہے حکم دیا تھا کہ اگر پانی ہو تو پھر رک جانا، ایسا نہ ہو کہ بھوکا پیاسا اور بہت جلدی جو ہے ہم تک پہنچا دو. یہ جانور کے سلسلے سے ظاہر سی بات ہے کہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو محب ہے، اس لیے مولا کائنات نے فرمایا اپنے چاہنے والوں سے کہ گھبرانا نہیں، اپنے بسط کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر لینا. اور ہم جو ہے تمہاری محمد نے فرمایا کہ ہم جو ہے تمہاری شفاعت کریں گے. اب ظاہر سی بات ہے کہ اس دنیا میں جو اہل بیت معصومین علیہ السلام نے حکم دیا ہے اس پہ عمل کر رہا ہے تو پھر اس دنیا سے سعادت بن جائے گا. دیکھیں اہل بیت کے چاہنے والے کیسے ہوتے ہیں. ایک مرتبہ معاویہ کے دربار میں ایک شخص سے بلایا تھا، ہم نے سنا ہے کہ علی کا چاہنے والا ہے، اسے جو ہے خرید لیا جائے. کیونکہ علی کا چاہنے والا جو ہے کبھی بکتا نہیں ہے، کوئی خرید نہیں سکتا. لیکن یہی علی کا چاہنے والا تھا جسے امیر شام کہتے ہیں، دام پوچھ کر فقیر بنا دیا. سوچا کہ خرید لیں گے، علی کا چاہنے والا ہے. بلایا، جب پہنچا علی کا چاہنے والا اس نے کہا کہ علی کی محبت چھوڑ دو، کیا قیمت ہے؟ کہا کہ ہم سوال کرتے ہیں 2 چیز دے دو، اس کے بعد جو ہے یعنی ہم دیکھ جاتے چھوڑ دیں گے. کہا سوال کرو. امیر شام اب جب سوال کیا 2 سوال کیا، کہا سوال کرو. کہا دیکھو پہلا سوال یہ ہے کہ ہم جو ہے بوڑھے ہو گئے ہیں، لہذا ہم چاہتے ہیں کہ تم ہمیں جوان کر دو. کہا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا، ہم نہیں کر سکتے. تو کہا بوڑھے ہو گئے، مرنے کے قریب ہیں، آخرت کی ضمانت دے دو. کہا کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا.
یہ بھی نہیں ہو سکتا. تو کہا کہ دیکھو ہم اسے مانتے ہیں کہ جب علی کا نام لیتے ہیں تو ہمارے اندر طاقت آ جاتی ہے. بڑھیا سوال. ہمارے اندر جو ہے اور نہیں ہوتا. ظاہر سی بات ہے کہ ذکر علی جو کرتا ہے تو آپ دیکھیں کہ وہ انسان جو ہے کس منزل پہ پہنچ جاتا ہے. ذکر علی جناب ابوذر کی جو پابندیاں تھیں انسان میں ڈالا کہ حدیث سناتے یعنی فضائل اہل بیت سناتے تھے, فضائل علی سناتے تھے, لہٰذا جو ہے اس سے پابندیاں لگائی گئی, انتظام میں رکھا گیا. اسی لیے جو بعض لوگوں نے سمجھ کیا کہ رسول اسلام نے جو فرمایا کوئی ایسا شخص نہیں ہے زمین پہ ابوذر کے علاوہ یا آسمان نے سایہ کیا ہو یا ایسا سچا کہ زمین نے اٹھایا ہو. جناب ابوذر کے بارے میں ہے نا رسول اسلام نے فرمایا. تو جب ایک مرتبہ تمام افراد بیٹھے ہوئے تھے, یہی بحث چل رہی تھی امت میں افضل افضل, تو جناب ابوذر نے کہہ دیا کہ علی افضل ہے. اور جب کہہ دیا جناب ابوذر نے تو پھر جو ہے جناب ہمارا یہ آئے رسول اسلام کی خدمت میں کہا کہ اللہ کے رسول جناب ابوذر نے لوگوں کے سامنے ایسے کہہ دیا کہ علی افضل ہے. تو رسول اسلام نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ جب ابوذر نے کہا کہ جو لوگ بیٹھے تھے تو کیا حالات تھی, کیفیت کیا تھی؟ کہا کہ کچھ کا تو چہرہ بگڑ گیا, مرجھا گئے, گنودگی کے عالم میں تھے, کچھ تو خوش ہو گئے, کچھ بہت خوش ہو گئے, کچھ جو ہے ادھر ادھر منہ بنانے لگے. تب جو ہے رسول اسلام نے فرمایا کہ ابوذر جیسا کوئی نہیں ہے سچا کی زمین نے جو ہے بلند کیا ہو یا آسمان نے سایہ کیا ہو. تو ایک شخص نے چھٹے امام سے سوال کر دیا, کہا کہ مولا آپ کی جد نے فرمایا کہ ابوذر جیسا کوئی زمین پہ ہے ہی نہیں, کہاں پر نربھئے بھی تو ہے, یہ کہاں سے کہاں ہے, کہا کہ آپ نربھئے بھی تو ہے. تب جو ہے امام نے جواب دیا, پہلے اس سے سوال کیا, گھبرا نہیں رہے ہیں, یہ بتاؤ کہ حرمت کے مہینے کتنے ہیں؟ اچھا سال ماہ رمضان بھی اس میں ہے, کہا کتنے مہینے ہیں؟ 12, اور حرمت والے مہینے میں سے ماہ رمضان نہیں ہے. تو کہا کہ یہ بتاؤ کہ تمام مہینوں میں افضل کون سا مہینہ؟ کہا کہ ماہ رمضان ہے, اور ماہ رمضان میں شب قدر ہے, یعنی تمام مہینوں سے افضل جو حرمت کے مہینے ہیں. تو فرمایا اسی طریقے سے ہم اہل بیت کے فضائل اور ہیں, دوسرے کے فضائل اور ہیں, دوسرا جو اہل بیت کے فضائل کو چھو ہی نہیں سکتا. بڑھیا سوال. جناب ابوذر کے لیے جو فرمایا تو کیا وہ ذکر علی کرتے تھے, ذکر علی کی وجہ سے ہے نا, آپ دیکھیں کہ ذکر کرنے کی وجہ سے, اسی لیے جو ہم اہل بیت کا جو علی کا جو ذکر کرتے ہیں نا, آج جو ہے آج تو ایسے ہے کہ بڑا ناگوار گزرتا, سوچتے ہیں کہ نماز پہ پڑھیے, ارے جب ولایت نہیں ہے تو نمازی بھی نہیں ہوگا. پہلے ولایت مضبوط کیجئے, جب ولایت ہوگا تو نمازی بھی ہوگا, حاجی بھی ہوگا. ولایت نہیں ہے لاکھ نماز پڑھے چاہے حج کرے, جس کے دل میں ولایت ہے وہ پھر جو ہے نمازی بھی ہوگا, عبادت گزار بھی ہوگا. تو ہم جو ذکر علی کرتے ہیں ہر بات جو ہے علی علی کرتے ہیں, تو دیکھیں جب انسان جو ہے ایسی بات اس دنیا میں کرے, ایک واقعہ سنا کے مضبوط ہو جائے, اس کے بعد مسائل پڑھ دیں گے نا. ایک سوال پڑھیے محمد کہ
ایک شخص نے کہا کہ مولانا سے مردے کو سمجھا کر دیتے ترجیح سے ایسے مثلاً مردہ ہے اسے زندہ کر دیا. اچھا ایسے واقعات پڑھیے بعض لوگوں کے حالت سے نہیں اترتا ہے. جا کے علی سے پوچھو کیسے زندہ کر دیا. علی نے مردے زندہ تعجب کر رہے یہ کیسے کہ آپ مردے کو زندہ کر دیتے. دیکھیے تعجب کر رہا تھا حیرت زدہ تھا. مولا نے کہا کہ مردے کو سلمان زندہ کر یہ تو سلمان زندہ کر دیں گے. تو اور تعجب کرنے لگا. سلمان سے کہا ایسی بات ہے تو دکھائیے چل کر مردہ زندہ کر دے. اور جناب سلمان لے کر آئے اور رضوان سے آئے جیسے لے کر آئے دعا دیا کائنات کے حکم دیا. فوراً جو ہے ایک مردہ تازہ ہی دفن ہوا تازہ دفن ہوا تھا اور زمین پھاڑتے ہوئے نکلا. اب جو نکلا تو رکا کا نہیں بھگا بہت زور سے. لیکن یہ چلاتے ہوئے اے جمل ہمارا اونٹ کا بھگا. اب جو توڑتا ہوا نکل گیا یہ جو تعجب کر رہا تھا سب بھول گیا. وہ سب جانے دیجیے مردہ جو ہے زندہ کر دیا وہ سب جانے دیجیے. لیکن یہ بتائیے کہ یہ آئینہ جمل ہے اونٹ اونٹ ہمارا کہاں یہ کہتا ہوا بھاگا یہ کیا مسئلہ یہ سمجھ میں نہیں آیا. کہا مسئلہ یہ ہے کہ جب مر رہا تھا تو اس کے پاس جو ہے بہت قیمتی اونٹ تھا تو قیمتی اونٹ چھوڑ کر مر گیا. یعنی اس کے ذہن پہ جو ہے مرنے کے وقت بھی یہی اونٹ جو ہے سوار تھا. اسی لیے جیسے ہی زندہ ہوا تو اونٹ اونٹ کہتا ہوا دوڑا. بھلے آپ اسی طریقے سے ہم جو ہے ذکر علی کرتے علی علی کرتے ہیں جب اٹھائے جائیں گے قبر امام نے فرمایا کہ اسے حیات جاوید دی جاتی. یعنی ایک دنیا سے دوسری دنیا میں چلا جاتا ہے. یہ دنیا جو فانی ہے اور وہ دنیا جسے ہمیں اور آپ آخرت کہتے ہیں کہ یہاں بقا ہے ہر ایک کو جانا ہے. اور اس سے جو ہے کسی کو انکار نہیں ہے. اسی لیے یہ حکم ہے کہ ہر وقت جو ہے تم موت کو یاد کرو اپنے آپ کو موت کے لیے آمادہ کرو. معلوم نہیں کہ کب موت آ جائے گی. کیونکہ پیغمبر اکرم نے بھی فرمایا کہ جب بھی واجب نماز پڑھو تو یہ سوچ کر پڑھو کہ ان کی آخری نماز. یعنی معلوم نہیں کہ انسان کو کب موت آ جائے. اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے جو ہے ہر وقت موت کی ہوتی. اور پروردگار کی طرف سے جو وقت معین جو مجلس میں پڑھے ہیں وہ عمر و انسان نہیں ہوتا. پڑھیے سب تو ہر وقت انسان موت سے منہ میں ہے. معلوم نہیں کب موت آ جائے گی. اسی لیے انسان کو ہر وقت ہمارا رہنا چاہیے. اور ظاہر سی بات ہے کہ جب بھی دنیا سے چلا جاتا ہے انسان کے ساتھ قریب ہوتا ہے. لیکن جب اہل بیت سے مسائل کو سنتا ہے سوچتا ہے تو پھر وہ اپنے غم کو بھول جاتا ہے. ہاں اللہ محترم 28 کو اپنا نکلا تھا
جو محرم کو کربلا ہوا، یہاں تک کہ محرم کو شروع امام حسین علیہ السلام آخری رخصت کے لیے آئے، شہزادی نے لباس دیا، امام حسین خانے سے باہر نکلے، دائیں جانب دیکھ رہے ہیں، بائیں جانب دیکھ رہے ہیں، آواز دیتے ہیں نائن حبیب ہے زہیر، حبیب کہاں ہو، زہیر کہاں ہو، آواز دے رہے تھے۔ ایک مرتبہ شہزادی زینب نے کہا کہ بھیا آج آپ کو بہن زینب سوار کرے گی۔ آج آزاد شہزادی نے سوار کیا، امام حسین میدان میں آئے، ظالموں نے چاروں طرف سے گھیرا، حملہ کیا، زلزلہ نے اپنے گھٹنے کو زمین پر ٹیکا، رسول کی امانت کو زمین کربلا کے حوالے کیا۔ آج آزاد یہاں تک کہ یہ وقت بھی آ گیا کہ شام غریبہ نے سینوں میں آگ لگائی تھی۔ آگے بڑھ کر ایک دو فکرہ چل کر رکا ہوا قافلہ چلا کربلا سے کوفہ شام، اور جب رہائی ملی سیلوں کیا۔ اب جب شہزادی یہ قافلہ لے کر مدینے کی طرف جانے لگی اور مدینے میں یہ شور ہو گیا، بشیر نے اعلان کر دیا تھا کہ وہ قافلہ آ رہا ہے جو 28 رجب کو نکلا تھا۔ جیسے بشیر نے اعلان کیا، کوئی بچہ آ کر دامن پکڑتا ہے، کہتا ہے بشیر علی اکبر تو آ رہے ہوں گے، بشیر اور محمد تو آ رہے ہوں گے۔ ایک مرتبہ شہزادی زینب نانا کے لہر سے آئی اور آنے کے بعد کرنے لگی، نانا زینب آئی ہے، اگر جو ہے نامحرموں کا مجمع ارد تو بازو سے غذا ہٹا کر دکھاتی کہ بازوؤں پہ کس قدر نیل نشان ہے۔ اب شہزادی زینب گھر کے اندر قدم رکھتی ہے، بس آخری فقرہ، شہزادی زینب گھر کے اندر قدم رکھتی ہے اور تھوڑی دیر کے بعد جناب عبداللہ آئے۔ آنے کے بعد عبداللہ نے کہا ہے کنیز خدا تم کون ہو؟ اس وقت زینب موجود نہیں ہے، بس اتنا سنا تھا زینب چڑھ گئی، کہا عبداللہ تم نے بھی زینب کو نہیں پہچانا؟ سوال کیا، شہزادی زینب نے بتایا اے عبداللہ ہم لٹ کر آ گئے۔ اب کیا ہوا؟ بس آخری فکرہ، اب جناب عبداللہ جو ہے شہزادی زینب کو پرسا دے رہے ہیں، ایک ایک نام لے کر جناب عبداللہ نے شہزادی کو پرسا دیا، عباس کا پرسا دیا، اکبر کا پرسا دیا، قاسم کا پرسا دیا، حسین کا پرسا دیا، اور محمد کا پرسا دیا، علی اصغر کا پرسا دیا، ایک ایک کا نام لے کر عبداللہ نے شہزادی زینب کو پرسا دیا۔ اب جو عبداللہ چپ ہو گئے، ایک مرتبہ شہزادی زینب نے کہا عبداللہ تم نے ایک پرسا نہیں دیا۔ عبداللہ نے کہا نہیں بیوی، ہم نے ہر ایک کا نام لے کر ایک ایک کا پرسا دیا۔ شہزادی نے کہا اے عبداللہ بازو میں رسم پا دی گئی، اس کا پرسا نہیں دیا۔ تالیاں لگائے گئے، پروردگار اس مختصر بیان کو قبول فرما، کریم و پریشان حالوں کی پریشانی کو قبول فرما، پروردگار مرحمت کی مغفرت فرما، واجب کو صبر ذریعہ ہدایت فرما، پروردگار جو مریض ہیں جہاں کہیں ملیں گے شفاء عاجل عنایت فرما، پروردگار ہم سب کو محمد اور آل محمد کی شفاعت نصیب فرما، پروردگار محمد اور آل محمد کے صدقے میں ہم سب کو حاسدین کے حسد سے، منافقین کے نفاق سے، اشرار کے شر سے، ظالمین کے ظلم سے محفوظ فرما، پروردگار جنت البقیع کے تعمیر اسلام فرما، وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں لاحقین فرما، امین کروانا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اللهم الحمد مرحوم سیدنا امین فاطمہ بنت سید قمر احمد انسان
والله